बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। पीडीएम का सरबराही इजलास कल लाहौर जाती उम्रा में हुआ था। इस इजलास के बाद अहम तरीन फैसले हुए। एक तो ये फैसला कर लिया पीडीएम ने कि वो ज़िमनी इलेक्शन में जा रही है, तमाम जमातें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने ये क्लियर किया कि सेनेट इंतखाबात में अभी वक्त है, तो इसका फैसला आगे चलकर कर लेंगे कि सेनेट इंतखाबात में जाना है या नहीं जाना है। ताहम दो अहम और फैसले हुए हैं। एक तो ये कि नायब दफातर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर के बाहर पीडीएम आने वाले दिनों में बड़े बड़े मुजाहरे करने जा रही है, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल होगी, क्योंकि जो इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, इनके दफातर के बाहर जब अपोजिशन जमातें एहतजाज करेंगी तो खुदा न खास्ता महाजराई की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। हुकूमती वज़रा की जानिब से इस फैसले के बाद, कल की मीटिंग के बाद अपोजिशन की खूब तनकीद सामने। शेख रशीद साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी जीत गई, जाना पड़ गया पीडीएम को ज़िमनी इंतखाबात में, और यही पीडीएम सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। गुलाम सरवर खान साहब ने ये कहा कि खुदा की शान है कि जो पीडीएम की सरबराही कर रहा है उसकी अपनी जमात ही उसके साथ नहीं। बहरहाल आने वाले दिनों में अब क्या होगा, ये जो मुजाहरे होंगे, लॉन्ग मार्च का तो हतमी फैसला पीडीएम वाले कर चुके हैं, कब होगा इसका फैसला भी वो आगे चलकर कर लेंगे। इस्तीफे उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारा प्लान था उसके मुताबिक इस्तीफे हम पार्टी क़यादत तक आ गए। पार्टी क़यादत की मर्जी है कि वो कब इस्तीफे स्पीकर को जमा कराएं। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाऊंगा। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा गजाला सैफी साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया है। गजाला सैफी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। हुकूमत का खात्मा तो करने जा ही रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया है, लेकिन साथ में ये सरकारी दफातर के बाहर भी अब अपोजिशन वाले बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे। नैब के दफातर के बाहर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर के बाहर हुकूमत क्या करने है, किस तरह डील करेगी? ये जो इन्होंने अब नई धमकी लगाई है, एक तरफ तो ये मुसलसल कहते रहे हैं अपने जलसों में कि ना हम बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे, ना हम किसी इदारे को धमकी देंगे, ना हम लोगों को सिविल डिसोबीडियंस पे उभारेंगे, हम वो लोग नहीं हैं कि ये कर लें और वो कर लें और इदारों को नुकसान पहुंचाएं। अब आप देख लीजिए कि किस कदर यू टर्न तो इनके लिए लफ्ज नहीं है, किस कदर इनका दोहरा रवैया है, किस कदर मुनाफिक हैं ये लोग, जो बात कहते हैं दूसरे दिन पलट जाते हैं और नई बातें करने लगते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक था अस्तीफों का जिक्र एक निकल आया मरियम नवाज के मुंह से, जिसके नतीजे में तमाम उनके जो अहले बैत हैं, पार्टीज वाले जी हुकूमत को घर भेजने के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी अभी तक ये तमाम जमातें। वो तरीक़ाकार क्या होगा इसका फैसला आने वाले दिनों में कर लेंगे, वो कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब। देखिए, उनको सिर्फ बुग़्ज़ है ऐसी हुकूमत से जिसने जिद्दोजहद करके 22 साल के बाद हुकूमत में आए और अवाम के वोटों और अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो लोग। इन्हें बुग़्ज़ है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इनको सिर्फ इक़्तिदार मिलना चाहिए, वरना वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही नहीं है। इनको तकलीफ है इस बात की कि ये जो हैं लाहौर के जलसे तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मगर लाहौर के जलसे ने डिसीजन ले लिया, लाहौर वालों ने उनको बता दिया कि वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि लाहौर के जो अवाम हैं उनका बहुत इनको वो था इंतज़ार कि वो इनके लिए स्टैम्प करेंगे, इनकी इन लॉन्ग मार्च को भी, इनकी डिसोबीडियंस को भी, इनकी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो भी कुछ ये करना चाह रहे थे वो मुमकिन नहीं हुआ। अब स्टेज पे खड़े होके जो मर्जी आप कह लीजिए, जिसको मर्जी आए गाली दे लीजिए, जो प्लान आप करना है कर लीजिए, अवाम इनके साथ नहीं है, ये बात तय हो चुकी है। तैमूर तालपुर साहब, आप क्या कहेंगे? आप लोगों को सेनेट इंतखाबात में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में तो चले गए, ये हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि अब सेनेट इंतखाबात में भी जाएंगे, तो फिर इस्तीफे किस चीज़ के जमा कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जब कोई बुखलाहट का शिकार हो जाता है तो इसी किस्म की बातें करते हैं, जैसे आज इनके वज़रा कर रहे हैं या कल इनके प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के और धमकी दे, नैब और FIA की हमें अपने पाकिस्तानी शहरियों को धमकी दे जैसे कि हम कोई इंडियन नेशनल हो, तो ये बुखलाहट के शिकार हो ही जाते हैं। मेरी बहन ने बात की झूठों की, तो झूठे पूरी दुनिया को पता है कि कौन झूठा है।
عمران خان پاکستان کا سب سے جھوٹا پرائم منسٹر ہے، اور اللہ کرے پھر کبھی ایسا جھوٹا پرائم منسٹر پاکستان کو نصیب نہ ہو جس نے پی ایچ ڈی کی بھی ہو یو ٹرنز کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، اپنے وعدوں سے مکرنے میں، اور جو کچھ چیز کہی تھی، جو بیانیہ دیا تھا اس کا الٹا کر کے دکھانے میں. چاہے سٹیل ملز کے ملازمین کے ساتھ جو زیادتی کی اس نے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے لوگوں کو روزگار دینے کے، ان سب کو بے روزگار کر دیا. بات نہ کریں، آپ ریسپیکٹفل ہو کے بات کیجئے. مجھے بیچ میں نہ کاٹیں، جب آپ کی باری آئے گی آپ میری بہن دل کھول کے بول لیجیے گا. ڈو ناٹ انٹرپٹ می، یو ول گیٹ یور ٹرن ٹو اسپیک. تو جس نے 117 ملک پہ ہمارا ملک تھا، جس نے کہا تھا وہ کرپشن ختم کرے گا، آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کے فگرز آپ کے ساتھ ہیں کہ نواز شریف کے دور میں 117% پر ملک تھا ہمارا، اور آج 120ویں نمبر پہ آ گیا، یعنی 3 درجہ بدتر کرپشن ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ نااہل بھی ہیں، اور نااہل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ موسٹ کرپٹ بھی ہیں. تو ان کو ہم کیا جینے دیں گے؟ آپ نے بات کی پی ڈی ایم کی، تو پی ڈی ایم کا تو موقف آپ کے سامنے ہے. پی ڈی ایم الحمدللہ ہر روز پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. آپ نے اتحاد ختم کرنے کی دیکھا کتنی گھٹیا گری ہوئی حرکتیں کی. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کراچی کی نجی ہوٹل میں؟ تو انہوں نے اپنے سارے حربے آزما لیے ہیں، ان کے سارے ہتھیار پھیل گئے ہیں پی ڈی ایم کے خلاف. آج آپ دیکھیں، پہلے میں مانتا ہوں کہ ایک فقدان تھا، ایک دوسرے کو کچھ بھروسہ کم تھا نون لیگ کی لیڈرشپ کو اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، وہ میں ماننے میں انکاری نہیں ہو سکتا. پر آج جب آپ دیکھیں گے جتنی انڈرسٹینڈنگ، جتنی کانفیڈنس، جتنا بھروسہ مریم نواز صاحبہ کو اور بلال بھٹو صاحب کو ہے، تو وہ اٹس سم تھنگ کہ یہ پی ڈی ایم کو دیکھ کے اور ان کی مضبوطی دیکھ کے بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. قائم بھی رہے گا 2 یا 3 ماہ تک کہا جا رہا ہے. حکومتی وزراء تو یہ کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ تو کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک اتحاد قائم نہیں رہے گا. انہوں نے تو کہا تھا کہ اتحاد 30 دن کراس نہیں کرے گا، پر اتحاد ہر روز زیادہ مضبوط ہو رہا ہے. پاکستان کی 2 سب سے بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، آج کس پیج پر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نہ کہ صرف گڑی خدا بخش گئیں، محترمہ کے پاس انہوں نے سلام پیش کیا، فاتحہ خوانی کی، اور اس کے بعد وہ ہمارے گھر پہ، پیپلز پارٹی کے گھر پہ مہمان رہی رات کو. تو یہی چیزیں ہیں جو بکھلاہٹ کا شکار کر رہی ہیں وزراء کو اور عمران خان نیازی کو. آپ جب یہ لوگ بات سنتے ہیں کہ ہمارا اتحاد سے الیکشن ہوگا، جب ہم کوئی الیکٹورل الائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ پھر بکھیا جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، ہم آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر لیں گے. تو ویسے ہی میرے خیال سے خان صاحب کا وقت تھوڑا بہت ہی بچا ہے. جو ان کو لے کر آیا تھا وہ خود ان سے سخت تنگ ہے، سخت بیزار ہے. جو ایڈوائز وہ دیتا ہے ان کو لانے والا، اس ایڈوائز پر یہ عمل کرتے نہیں ہیں. جو ان کے پاس کچھ اچھے سیاستدان ہیں، چودھری صاحبان جیسے، جو ان کو ایڈوائز اچھی کرتے ہیں، وہ ان کو ماننی نہیں ہے. تو بیسیکلی خان صاحب ہے کرکٹ پلیئر. اب ایک بالر کو یا بیٹسمین کو آپ لے کے آئیں گے اور ملک کا وزیر اعظم بنا دیں گے، تو یہ تو ہونا ہی تھا نا. کرکٹر جو ہے اس کو ایک چیز آتی ہے، 22 سالہ سیاسی تاریخ، 22 سالہ پولیٹیکل سٹرگل بھی تو ہے ان کی تیمور صاحب. تو ان کی پولیٹیکل سٹرگل کا رزلٹ کیا نکلا؟ ڈالرز نے کہاں پہنچا دیا، بجلی کے ریٹ انہوں نے کہاں پہنچا دیے، گیس کے ریٹ کہاں پہنچا دیے، آٹے کی کیا قیمت تھی نواز شریف کے دور میں، چینی کی کیا قیمت تھی نواز شریف کے دور میں. تو وہ سارے 20 سال یا 22 سال، یہ تم 400 سال بھی اگر پریکٹس کرتے رہے تو یہ تو آگے اننگز نہیں کھیلیں گے. تو پریکٹس کرتے تو ہم اپنے ملک پہ پریکٹس کرنے والا وزیر اعظم مسلط نہیں ہونے دیں گے. اور اللہ نہ کرے پھر کبھی ایسا برا وقت پاکستان پہ، پاکستان کے غریب لوگوں پر اور پاکستان کی معیشت پر پھر سے آئے جو ابھی آیا ہے. علی گور بلوچ صاحب، فردوس عاشق اوان صاحبہ، معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا ریموٹ ہے وہ آصف زرداری صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور جو ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا بیانیہ ہے وہ دفن ہو چکا ہے. انتخابات میں آپ لوگ جا رہے ہیں، سینٹ انتخابات میں بھی آپ لوگ جائیں گے آنے والے دنوں میں؟ سینٹ کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. جو ضمنی الیکشن ہوں گے ان میں بالکل ہم جائیں گے. پیپلز پارٹی کا سجیشن تھا. غزالہ سیفی طیبہ، شدید تنقید کی تیمور صاحب نے، انہوں نے کہا کہ 22 سالہ سٹرگل تو تھی پولیٹیکل. جب ان کو میں نے سوال ان کی طرف کیا تو انہوں نے کہا لیکن اس سٹرگل کا نتیجہ کیا نکلا؟ پیٹرول کی قیمت دیکھیں، آٹا چینی کے پرائز دیکھیں پاکستان میں، ڈالر کے پرائز دیکھیں پاکستان میں کہاں پہنچ گئے. اس سٹرگل کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے، اسٹرگل کا فائدہ یہ ہوا کہ جو نکمے
اور جو کرپٹ پالیٹیشینز تھے اور جو جھوٹ کی یہ بات کرتے ہیں، اللہ نے اس جھوٹے سے ہمیں نجات دلائی جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا میرے کوئی اثاثے نہیں ہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہر کچھ نکلتا چلا گیا، پیناما لیکس میں ہر کچھ واضح ہو گیا، پوری دنیا میں ان کا بغیر اس میں عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اس میں اللہ کا ہاتھ تھا، اس میں ان کو دنیا کو بتانا تھا کہ یہ جو ہمارے حکمران پچھلے گزرے ہیں وہ کتنے جھوٹے اور کتنے بڑے کرپٹ انڈیویجول سے، کرپٹ ہونے کے باوجود ان کے اوپر کیسز ہوئے اور پھر کیسز کے نتیجے میں ان کو سزا ہوئی، اور اس سزا کو بھی یہ نہیں مان رہے۔ مریم نواز جو ہیں وہ بھی مجرم ثابت ہو چکی ہیں، اور اس کے باوجود ٹھیک ہے، یہ میں اپنے آتا ہوں آپ غزالہ کو، صاحب آپ ان کی کے طرف، پاس علی گور بلوچ صاحب سے ہمارا ان رابطہ کے ہوا۔ پاس علی گور آخری بلوچ صاحب کارڈ یہ ہے آپ کہ یہ وہاں کھڑے ہو غزالہ کے صاحب جو میں آتا ہوں آپ کی مرضی طرف آتا ہوں۔ علی گور صاحب آپ کیا کہیں گے؟ فردوس عاشق صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کا ریموٹ آصف زرداری صاحب کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا بیانیہ دفن ہو گیا، آپ لوگوں کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینا پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے آپ سینٹ انتخابات میں بھی جائیں گے؟ جی شکریہ جواد بھائی۔ دیکھیں میں ابھی ایک تو آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور میں آپ کی بات پہلے نہیں سن پا رہا تھا، لیکن میں وضاحت کروں گا۔ دیکھیں ڈے ون سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ پی ڈی ایم بنے گا نہیں، اس کے بعد یہ باتیں ہوئی کہ یہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم واضح وجود میں آیا، پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر بھی ہے اور ایک سٹیج پر بھی ہے۔ یہ شروع سے پی ڈی ایم کے خلاف ایک انہوں نے پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے، جو کہ ان کے اپنے کرائے کے ترجمان ہیں، ان کے ذریعے، اور یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اپنی پارٹی کے ترجمان ہیں یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ترجمان ہیں؟ لہذا پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ بہتر سمجھتی ہے، اور جو بھی ان کی پریس ریلیزز ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں اور اسی پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم کی قیادت نے جلسے اناؤنس کیے، آپ نے دیکھا کہ وہ اگرچہ ہمارے کارکنان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے، ہمارے جلسوں کو روکنے کی ناکام کوششیں کی گئی، ہر طرح کا ہوچا ہتھکنڈا استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جس ڈیٹ کو اور جہاں جہاں ہم نے اناؤنس کیا وہیں پر جو ہے وہ جلسے ہوئے۔ یہ ابھی استعفوں کی بات ہو رہی تھی، تو میں ان کی اطلاع کے لیے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تمام پارٹی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون اور دیگر ہماری جو جماعتیں ہیں، ان کے ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز نے اپنے اپنے استعفے اپنی قیادت کو جمع کروا دیے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی صرف استعفوں کی بات نہیں۔ جس وقت پی ڈی ایم کی قیادت مناسب سمجھے گی، جب وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے تو ریزائن بھی کر دیں گے۔ ریزائن جو ہے وہ ہماری صرف تحریک ریزائن پر نہیں ہے، یہ جو ہے مطلب ہے کہ یہ ان کو وہ انگور کھٹے اب لگ رہے ہیں، کہ چونکہ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانا چاہتے، ہر غیر قانونی اور ہر غیر آئینی جو ہے وہ طریقہ یہ تلاش کرتے ہیں۔ اب انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے اپنے جو ارکان ہیں، ممبران ہیں، وہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے، اس وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے، اور وہ تو ایک آئینی ایک مسئلہ ہے جس کی جب تک آئین میں امینڈمنٹ نہ ہو اتنی تو ان کے پاس تعداد بھی نہیں ہے۔ اس کو کلیئر کیا حکومت نے، اس کو کہا، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں، شفافیت لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کرانا چاہ رہے ہیں یا اوپن بیلٹ کے ذریعے؟ دیکھیں جواد، بات یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ تو انہوں نے کی جب آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد موو کی گئی، تو اس میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی بدترین ہارس ٹریڈنگ کی، اور 2018 کے جنرل الیکشن کی ایک دفعہ سے پھر سے جو ہے وہ انہوں نے مطلب ہے کہ وہ تاریخ دہرائی ہے۔ اور آپ دیکھیں کیسے جو 2018 اس کولیشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی جو اب پی ڈی ایم میں آپ کی عام ترین اتحادی ہے وہ بھی شامل تھے؟ دیکھیں بالکل، ہم پی ڈی ایم پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جے یو آئی اور تمام جس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی اس وقت پیپلز پارٹی اس کولیشن میں شامل تھی جب صادق سنجرانی صاحب
جی بالکل، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی نا اس ٹائم. آپ نے دیکھا کہ جب ہاؤس میں یہ اناؤنس کیا گیا اس وقت سنجرانی صاحب جو تھے ان کے خلاف عدم اعتماد، پھر بھی ان کی ہارس ٹریڈنگ کی باوجود وہ مطلب ہے کہ وہ تعداد نہ لے سکے، تو پھر 5 جو ہمارے ووٹ تھے وہ ان کو انہوں نے منسوخ کیا اور کہا کہ یہ ضائع ہو گئے ہیں. اور ایک میڈیا پر ریکارڈنگ بھی موجود ہے سینٹ میں جس میں کہا گیا تھا، جو بھی اس وقت پریزائڈنگ آفیسر تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ سنجرانی صاحب تو فارغ ہو گئے، اور وہ پورے پاکستان میں وہ آواز بھی سنی جو کہ ریکارڈڈ آواز ہے. لیکن بہرحال یہ دھوس اور دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے. رات کے 12 بجے RTS سسٹم بند کر کے لوگوں کے ووٹ پاکستان کی عوام کے چرا کے، اور یہ نیب کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر، یہ وہ نیب ادارہ ہے جو ان چینی چوروں اور آٹا چوروں کے دروازوں کے اوپر دستک نہیں دیتا. یہ وہ ادارہ ہے جو BRT پشاور کے ڈاکوؤں کے دروازوں پر دستک نہیں دیتا. یہ وہ پارٹی ہے PTI جو کہ فارن فنڈنگ کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. یہ وہ پارٹی ہے کہ جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے آپ کے علم میں ہے کہ جو سونامی ٹریز ہے جس میں انہوں نے اربوں روپے کھائے. ہم نے دیکھا علیم خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، ہم نے دیکھا محمود خان صاحب، پرویز خٹک صاحب پیش ہوئے، ہم نے دیکھا فارن فنڈنگ کیس کے معاملے پر حکومت نے اسٹے لیا ہے. اس کے علاوہ BRT کے معاملے پر بھی چیئرمین نیب نے کہا ہے، اور یہ جو بلین ٹری سونامی ہے اس حوالے سے بھی تحقیقات چل رہی ہیں. دیکھیں تحقیقات یہی تو بات ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں ان میں سے کسی بندے کا 90 دن کا ریمانڈ لیا گیا، ان میں سے کسی بندے کے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے، ان لوگوں سے کوئی ریکوری کی گئی. یہ تو صرف ایک دکھاوے کے لیے کہ یہ احتساب نہیں، یہ ایک یک طرفہ انتقام ہے. اور جہاں تک ابھی اداروں کی بات کی جا رہی تھی، بریک پر جانا ہے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ نیب کے دفاتر، الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر اپوزیشن جماعتیں احتجاجی مظاہرے کرنے جا رہی ہیں. اس سے کیا وہ نتیجہ نکال سکیں گی، حکومت ان کو کس طرح ڈیل کرے گی؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. غزالہ سیفی صاحبہ، پہلے تو آپ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کے پاس پلان کیا ہے، کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں سرکاری اداروں کے دفاتر کے باہر اب بڑے مظاہرے کرنے جا رہی ہیں، کس طرح روکا جائے گا ان کو؟ دیکھیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے سرکاری اداروں کے باہر کسی بھی قسم کی پروٹیسٹ کرنے کا. اور اگر یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ گرفتاریاں وہ غیر قانونی ہے. دیکھیے یہ اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پریس کلب کے باہر ہمیشہ پروٹیسٹ ہوتا ہے، جائیں پروٹیسٹ کریں پریس کلب کے باہر. یہ اداروں کو منجمد کرنے کی باتیں جو کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ اپنا ریٹ یوز کرے گی، اور یہ اتنا نہیں حاوی ہو سکتے کہ جو چاہیں وہ کریں. اگر انہوں نے ایسی جرت بھی کی تو پھر ان کے ساتھ صحیح طور پہ نپٹا جائے گا. کیسے مطلب اگر آپ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو obviously پھر ادارے ہیں جو آپ کو جو ان کو ہینڈل کریں گے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ریٹ یوز کرے گی. اگر لا کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے اور پرانے طریقے سے مظاہرہ کرتے ہیں، پھر ان کو اس وقت رونا آ جاتا ہے جب ان کے قریبی جو ہیں وہ جیل جاتے ہیں، کیونکہ وہ ملوث ہوتے ہیں بہت سارے کیسز میں، اور جب وہ جیلوں میں جاتے ہیں تو پھر ان کی ہنسیاں رک جاتی ہیں. ابھی یہ بہت ہنس رہے ہیں، ہنسنے دیں ان کو، کیونکہ یہ سمجھ ہی رہے ہیں کہ شاید یہ حاوی ہو گئے ہیں حکومت کے اوپر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے خیال میں ان کی جو ہنسی ہے اس پہ ہمیں بھی ہنسنا چاہیے کہ وہ یہ کس طرح کی انداز ہے. اگر پرامن مظاہرے ہوں، پرامن احتجاج ہو، پھر آپ لوگ کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ پرامن مظاہرے تو اپوزیشن کا کسی بھی جماعت کہاں ہے. احتجاج، دیکھیے پرامن احتجاج اور مظاہرے کا کوئی جواز ہونا چاہیے. کسی جواز کے بغیر آپ لوگوں کو سڑک پہ نہیں. اپوزیشن کا موقف ہے جو اپوزیشن لیڈرز کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ بلا جواز ہے. کچھ نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد وہ احتجاج اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ انتخابات کو نہیں مانتے جو 2018 میں ہوئے تھے. دیکھیے وہ تو کسی چیز کو بھی اب نہیں مان رہے، کیونکہ کوئی ان کو نہیں کچھ مان رہا. پرابلم ساری یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کر دیکھی ہے لوگوں کو ہر طرح سے موبلائز کرنے کی. لوگ ان کی تقریر سننے ضرور آئے، مگر جس دن ڈیسیژن میکنگ تھی اور جس دن بقول ان کے انہوں نے پاسا پلٹنا تھا، اس دن ان کا اپنا پاسا پلٹ گیا. تیمور صاحب،
जनाब, آپ مسکرا بھی رہے تھے, یقیناً جواب بھی دینا چاہ رہے تھے. ایک تو یہ بتا دیجیے کہ نتیجہ کیا اخذ کر لیں گے اداروں کے دفاتر کے باہر مظاہرہ کر کے؟ پہلی بات تو یہ, وہ کہتے ہیں نا بلی خواب میں چھچڑے, وہ جب بندے کے پیر قبر میں ہوں اور وہ سوچ رہا ہو جہاز میں گھومنے پھرنے کا, تو ان کا تو یہی حال ہے. یہ ہم کو دھمکا رہے ہیں کہ ہم یہ کیا کریں گی اور یہ ہم پہ. ارے بابا, ہم وہ جماعت ہیں جو اپنی شہادت دے کے اپنے ملک کے لیے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں. خان صاحب کو کہیں ذرا اپنی انگلی کٹوا کے 2 قطرے خون کے نکلوا لے اس ملک کے لیے, میں اس کو سلام پیش کروں گا. یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, یہ دھمکیاں آپ کی آپ کو مجھے بہت زیادہ ہنسی دینی ہے. لوگوں کو خود مروانے والے, جس کو شہید کیا ہے اس کے بدماش کو ڈھونڈنے والے اب نہیں پھر ہیں. میرے آپ بیچ لوگ میں بات کریے تو یار یہ فروغ دیتے ہیں غنڈہ میڈیا گردی والوں کو میں معاشرے میں. برداشت کا مادہ تو ہے ہی نہیں. اللہ ان کو تھوڑی برداشت دے دے, سننے کی صبر دے دے, کچھ سچ سننے کا مادہ دے دے, تو کتنی آسانی ہو جائے اس ملک کے لیے. ذرا مجھے میری بہن 2 منٹ بات کرنے لے, پھر آپ بول دیجیے گا یار جو آپ کو بولنا ہے. کیا مسئلہ, ایشو کیا ہے اس میں؟ کیجیے جو کہنا کہے, اجازت تو ہے. بات یہ ہے کہ 22 سال خان صاحب نے صرف بھیک مانگی, 22 سال صرف چندہ مارا, اور اب اس ملک کو آ کے بھکاری کر دیا ہے, کیونکہ اس ملک کا پرائم منسٹر سب سے بڑا بھکاری خود ہے آج اس ملک کا. کبھی پہلے اتنی بھیک اس ملک نے نہیں مانگی. ہم کیا بات کہتے ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں, میں تو غلط بیان نہیں کر سکتا ہوں نا. خان صاحب کی ریکارڈنگز پڑھی ہیں, کہیں تو بھی آپ کو پلے کرا دوں. وہ کہتے ہیں کہ جو ایمنیسٹی دے گا وہ بہت بڑا چور ہوگا, اور جو ایمنیسٹی لے گا وہ بہت بڑا ڈاکو ہوگا اس ملک کا. تو چور کون ثابت ہوا اور ڈاکو کون ثابت ہوا, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. آج میری باتوں کو آپ چھوڑ دیں, جو ان کے لیڈر آف اپوزیشن ہے سندھ اسمبلی میں, انہوں نے کیا الفاظ کہے اپنے پرائم منسٹر کے لیے. انہوں نے کہا اس کو شرم آنی چاہیے, پرائم منسٹر کو حیا آنی چاہیے. یہ ریکارڈنگ تو آپ کے پاس ہے. آپ کے جو رند صاحب ہے, آپ کے معاون خصوصی, آج اس کی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, انہوں نے کیا کہا اپنی حکومت, اپنے پرائم منسٹر, اپنے وزراء کے لیے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا بیانیہ تو ان کے خود لوگ دے رہے ہیں, ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو ایکچولی اس نے ملک کا انہوں نے اتنا کھانا خراب کر کے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ ہمیں مجبوراً کو نکالنا پڑنا ہے, ورنہ یہ تو جتنا عرصہ رہیں گے یہ اتنا ہی ہمیں زیادہ پاورفل, طاقتور اور عوام پسند کرتے ہوئے جا رہے ہیں. بات یہ لوگ آپ کیسے کہاں نکال سے دیں گے, کرتے ہیں نکالیں کرپشن گے کی. کیسے, یہ بتائیں تیمور صاحب. جو پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میرا گھر مجھے جمائمہ نے دے دیا, میرا ٹریولنگ میرے فلانے وزراء نے کرا دی, میرا اے ٹی ایم کے پیسے مجھے, تو وہ کہاں سے بات کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی. بھائی سب سے کرپٹ ٹولہ تو یہ خود ہے. یہ کیسے کرپشن ختم کریں گے, ملک کو کیسے سیدھے پاتھ پر لائیں گے. انہوں نے خود ہی کہا تھا نا اس کہ کے میرے پروف بھی سامنے تو 100 پیش کر بندے دیتے ہیں. کھڑے ہو اگر وہ جائیں. کہتے ہیں گھر جمائمہ نے دیا تو وہ پیپرز بھی تو پیش کر دیتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پیپرز پیش نہیں کرتے یا پھر بات نہیں کرتے اس معاملے پر. بات کہاں کرتے ہیں معاملے پر, وہ تو کہہ دیتا نا یہ بات چھوڑو, نہیں بات کرو, دوسری بات کرو, اس کے بارے میں بات نہیں کرو. جو بات پسند نہیں آتی ہے وہ تو کرتے ہی نہیں نا. تو میں کب کہہ رہا ہوں, پر آپ ذرا ایک بات سنیں, یہ کون سا رواج ہے, یہ کون سے ملک کا قانون ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ آپ کو گھر گفٹ کر دے اور آپ گھر لے لیں. تو یہ باتیں عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام بہت ہوشیار ہے. پاکستان اچھا, کی اس حوالے عوام سے تیمور صاحب کوئی سمجھتی ہے. باقاعدہ قانون سازی تو نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر بیگم نے گھر گفٹ کیا ہے تو لے لینے میں حرج کیا ہے. انہوں نے کوئی غیر قانونی تو نہیں ہے. کیا کیا چیزیں گفٹ ملی ہو ساری بتا بھی نہیں سکتا نا میں ابھی, میری بہن ناراض ہو جائیں گی, اس لیے میں چپ بتائیں رہتا جو ہوں. آپ کو بتائے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کہاں کا ہے. قانون سازی تو کوئی باقاعدہ اس حوالے سے نہیں ہوئی. بھئی قانون سازی کی تو بات ہی نہیں ہے نا, ایتھکس کی بات ہے. بندے میں کچھ ایتھکس ہوتے ہیں, کوئی مورلز ہوتے ہیں, کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں بندے کے. اگر وہ پرنسپلز اور ایتھکس ہی آپ میں نہیں ہے تو آپ بیٹھے آگے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آپ کو سلیکٹ کر کے بٹھا دیا ہے. پر خیر وہ سلیکشن کی بات بھی بہت بہتر ہو گئی ہے, کیونکہ جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا انشاءاللہ وہی ان کو ہٹانے کے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے ان کو بہت سمجھایا اس طرح نہیں چلتا. ان کے اچھے جو سیاسی پارٹنرز کچھ ہیں چودھری صاحبان جیسے, ان لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا, پر کوئی فرق نہیں پڑا نا. اب آپ دیکھیں انہوں نے ایک وزیر کو ہٹایا اور یہ کہہ کے ہٹایا کہ وہ وزیر کرپٹ تھی, اور ہٹنے کے بعد اس وزیر نے بیٹھ کے پبلک سٹیٹمنٹس دی کہ مجھ سے حصہ مانگا گیا تھا, کیونکہ میں نے اوپر حصہ نہیں دیا اس لیے مجھے ہٹا دیا. اور پھر وہی وزراء پھر سے اسپیشل اسسٹنٹ کی صورت میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہو جاتی ہیں, صوبائی معاون خصوصی ہو جاتی ہیں. تو یعنی اب اس نے بھی پیسہ دینا شروع کر دیا. تو اتنا کرپٹ کبھی بھی کوئی بھی نہیں تھا جتنے یہ کرپٹ ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ جو سرکاری اداروں کے دفاتر کے باہر مظاہرے کا فیصلہ ہے, یہ صورتحال انتشار کی طرف نہیں جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کس طریقے سے اگر حکومت کی طرف سے روکا گیا, آپ لوگوں کو مظاہرے ہوئے, انتشار پیدا ہوگا تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں, پی ڈی ایم کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب خان صاحب کنٹینر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, آپ وہ وقت یاد کریں کہ جب انہوں نے قومی اسمبلی کے
मुकद्दस इदारों के जंगले तोड़े, उसके ऊपर अपने कपड़े धो धो कर भी उधर लटकाते थे। और आपने देखा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे की दीवारों के साथ कब्रें खोदी। आपने देखा कि इन्होंने पीटीवी पर हमला किया, जो कि हमने ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ था, अली गौहर बलोच साहब। जी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो देखे, वो सुप्रीम कोर्ट वाली जो बातें हैं वो बहुत, उस बात को बहुत टाइम हो चुका। ये तो जमहूरियत के दावेदार है ना, हमें तो ये गुनहगार समझते हैं। ये तो मैं आप इन ईमानदार लोगों के करतूत आपको बता रहा हूँ कि जो अभी माजी करीब में इन्होंने किए हैं। तो आज ये किस मुंह से कह सकते हैं? हम जहां भी प्रोटेस्ट करेंगे पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे, अवाम का जमे गफीर होगा। हम इसलिए आ रहे इलेक्शन कमीशन के सामने और उसके बाद नैब के इदारे के सामने भी जाएंगे, वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली करवाने में मुलव्वस है। फॉरेन फंडिंग जैसे केसेस में वो जो है उनके फैसले नहीं करता और इनको मतलब है कि इस धांधली की पैदावार के खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और प्रोटेस्ट करना, जलसे करना, जुलूस करना, तहरीक चलाना हमारा आईनी, जमहूरी और कानूनी हक है। जब ये कहते थे कि ये आए, हम इनको कंटेनर भी देंगे और इनको खाने भी खिलाएंगे, तो आज ये देखें इनकी टांगे क्यों कांपती है, इनके दिल क्यों लरसते हैं कि जब ऑपोजिशन की पार्टी तहरीक का ऐलान करती है तो फिर कभी ये धमकियां देते हैं। अभी आप देख लें, ये मोहतरमा बैठी है, ये तो कह रही है कि ये आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई कर आपने कुछ नहीं सकना, इतने आप झूठे टाइम कर सकते हैं। और इनकी गीदड़ भक्तियों से हम इंशाअल्लाह ताला न डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं। और ये तहरीक जो है इंशाअल्लाह ताला अपनी कामयाबी से दफातर के बाहर धरने देकर, सरकारी इदारों के दफातर के बाहर मुजाहिरों से पीडीएम क्या नतीजा खस कर लेगी? देखें, सरकारी इदारे, क्या वो गरीब लोग नहीं है, वो दफ्तरों पे ना जाए, उनको तनख्वाहें ना मिले, आप सबर करें ना, बात सुनने, सबर इनमें सुनने का वो जज्बा नहीं है। गुजारिश ये है कि ये इदारे सबर का वादा है ही नहीं एक टका भी। जो इदारे और आप पे तो बहुत जमहूरियत की इलामत है, जो इदारे पाकिस्तान में कानून और आइन की इलामत है, उनमें बैठे हुए चंद लोगों की वजह से, इन इदारों में बैठे हुए चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान के अवाम का और जो हक राय दही का हक है, जो वोट का हक है, वो भी छिन गया। देख ले, आपने अवाम से अद्वियात में दिहाड़ियां लगाई, इन्होंने अद्वियात के रेट महंगे हुए। आपने देखा कि इन लोगों ने जो है उसके बाद चीनी चोरी की, उसके बाद आटा चोरी किया और अब पाकिस्तान में अवाम से बेचारों के पास पहले न रहने को घर है, न खाने को रोटी है, सब्जियां और दालें महंगी होगी। अब पाकिस्तान के अवाम से आपने वोट का हक भी छीन लिया। ये आमरीयत और ये गैर जमहूरी और ये गैर आईनी और ये गैर कानूनी हुकूमत, हम पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ नहीं है, ये भी इनका प्रोपेगेंडा है। हम पाकिस्तान की अफवाज और जो बॉर्डर पर खड़े होकर कुर्बानियां देते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं, लेकिन हम उन अनासर की भी निशानदेही करेंगे, नाम लेकर उनकी निशानदेही करेंगे कि जो इन इदारों में बैठकर जमहूरी इदारों को, निजाम को और जमहूरियत को सोबताज करते हैं। नैब जैसे इदारे बनाकर लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं, पार्टियां बनाई और तोड़ी जाती हैं, हम उनके नाम जरूर बताएंगे। कोई भी इदारा जो है वो बुरा नहीं होता, कोई कानून गलत नहीं होता, लेकिन चंद लोग होते हैं जो इस मुल्क में अनारकी फैलाते हैं, जो असल इस मुल्क में इंतशार और अनारकी जो है वो इदारे में चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बुरी नहीं है, ये दो जमातें 2 सालों में अपने नए सरबराह तलाश कर लें। बात तो वही आ गई। फिर ये फिर जुमला आप लोगों को क्यों बुरा लगता है? देखिए, हम हमारे सरबराह जो है, आपको पता है कायद हमारे मियां नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे आज आप देख इसी तरह किसी भी इदारे का जो सरबराह होता है वो कायद होता है। जी, आप देख ले कि शहबाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के सदर हैं, इनको झूठे मुकदमात में जेलों के अंदर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पंजाब में हमजा शहबाज साहब जो है वो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन। उनका बयानिया पार्टी में कितना चल रहा है अली गौहर साहब? उनको जेल में 1.5 साल 2 साल होने वाले उनको बंद किया हुआ है। खुर्शीद शाह साहब को देखने के कितने माह हो गए, वो पाबंदे सलासल है। हमें पता है
जब हम कानून की बात करेंगे, जब हम आइन की बात करेंगे, जब हम जमहूरियत की बात करेंगे, जब हम इन पपेट्स को जो कि हुकूमती सिस्टम चला रहे हैं, जब हम इनके खिलाफ तहरीक का ऐलान करते हैं या कोशिश करते हैं जमहूरियत की बहाली की, तो हमें ये कीमतें चुकानी पड़ती हैं। लेकिन ये चीजें हमारे लिए नई नहीं है, ये हमने मुशर्रफ के टाइम में भी कीमतें चुकाई। पीपल्स पार्टी ने देख ले ज़ियाउल हक के दौर में, और भुट्टो साहब जैसे लोगों को मतलब है कि इन्होंने शहीद किया, झूठे केसों में सजाएं दिलवाई। तो ये जब से पाकिस्तान मुआवजे वजूद में आया, आज एक तरफ पाकिस्तान के अवाम और जमहूरियत के लिए तगोदो करने वाली पार्टी फांसी हुई थी, दूसरी तो तरफ वो पपेट्स हैं और आपके जो उस वक्त इत्तेहादी नजरियाती थे उन्होंने मिठाइयां बांटी थी सर। जी, आपने क्या फरमाया? भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी तो कौन लोग मिठाइयां बांटता फिर रहा था, ये भी सब जानते हैं। देखिए, बात यह है कि जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो वो भी एक किस्म का, आज भी कहा जाता है कि वो मुशर्रफ साहब ने coup लगाया था, तो तब भी मिठाइयां किसने बांटी थी, ये भी तैमूर साहब के इल्म में होगा। हम देखें, हम तमाम जमहूरी पार्टीज हैं, हमारे लाख इख्तिलाफ से ही हम एक दूसरे से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं, लेकिन जमहूरियत बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, अलीगौर साहब ब्रेक की इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। सूरत हाल इंतशार की जानिब जाती नजर आ रही है, मुज़ाकिरात का, डायलॉग का कोई ना कोई रास्ता तो निकलता होगा। एक ब्रेक के बाद फरमाएं। वेलकम बैक। गजाला सैफी साहिबा, हुकूमत की आप लोग इक्तदार में है, आप लोगों की जिम्मेदारी पहले है कि अगर अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात पर नहीं आना चाहती तो भी लेकर आए, क्योंकि सूरत हाल को हैंडल करने की जिम्मेदारी पहली आपकी है ना, कि आप लोग कहें कि एनआरओ नहीं देंगे, सबको जेल में डाल देंगे, ना दे एनआरओ, लेकिन बात तो करें, डायलॉग के लिए आगे तो बढ़े। अगर डायलॉग नहीं होंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी? देखिए, मैं आपकी बात से यकीनन इत्तेफाक करती हूँ कि डायलॉग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुल्क को आप किसी ऐसे तनाज़े पे जिसका कोई जवाज़ ना हो, उस पे मुल्क को आप अनाकी पे या ऐसे मामलात पे नहीं ले जा सकते जहाँ पे अवाम जो हैं वो परेशान हों और कोई गलत फैसले हों। ये ज़रूरी है कि डायलॉग ज़रूरी होता है, और मैं समझती हूँ कि डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग पार्लियामेंट से वाबस्ता हैं, यानी कि जो आवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, चाहे वो अपोजिशन से हों चाहे वो हुकूमत से हों, उनको पार्लियामेंट में डिबेट ज़रूर करनी चाहिए, अपोजिशन को भी और ट्रेजरी बेंचेस से भी गवर्नमेंट को। मगर अगर हालात यहाँ पे इस कदर गंभीर हों, मुसीबत में हों, मुश्किलात हो रही हों और अवाम बिल्कुल कंफ्यूज्ड हों, तो यकीनन डायलॉग होना चाहिए। मगर ये लोग डायलॉग को बिल्कुल तैयार नहीं, ये समझ रहे हैं 11 पार्टीज, जिनमें से आधी से ज्यादा पार्टीज जो हैं वो डिफंक्ट पार्टीज हैं, उन पार्टीज का कोई एक सिंगल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, और वो उनमें से जो लोग खड़े होकर ज्यादा नारे मार रहे हैं वो ज्यादातर वही लोग हैं। तो अगर इनको चाहिए कि अगर ये चाहते हैं कि भाई अवाम के मसाइल हैं, अगर जो भी ये समझते हैं गुर्बत है या कोई और ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इंसाफ नहीं हुआ, तो उसके लिए डायलॉग मुमकिन है। डायलॉग के लिए कोई रास्ते बंद नहीं किए, मगर डायलॉग में कुछ लेने देने की बात नहीं करनी। पहल भी तो नहीं कर रहे ना, आगे भी तो नहीं बढ़ रहे जिम्मेदारी के साथ। देखिए, जब पहल मुसलसल ओपन है, डोर्स क्लोज नहीं किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, ये बात बार बार बावर कराई गई है, और चूंकि अब ये सवाल बार बार उठ रहा है तो इसका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के डोर्स हमेशा ओपन है। गवर्नमेंट ने डायलॉग की, प्राइम मिनिस्टर ने बीच में भी कोशिश की, तो मरियम साहिबा के कमेंट्स आपको शायद याद होंगे, नुमाइंदा भी तो नहीं भेजा ना कि जाके बात करें प्रॉपर्ली। तो इस वक्त देखिए जो है ये गवर्नमेंट ने पहल भी तो नहीं की, डोर्स ओपन करने से तो कुछ नहीं होगा। गजाला साहबा, ये तो अपोजिशन तो लॉन्ग मार्च का फैसला कर चुकी है, इस्लामाबाद आएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, एहतजाज होगा, इसमें नुकसान तो हुकूमत का ही होगा, परेशानी तो हुकूमत के लिए होगी। आप लोग सिर्फ डोर्स ओपन ना करें, हाथ भी तो आगे बढ़ाएं। देखिए, हाथ आगे बढ़ाया, उनसे कहा गया कि आप करिए डायलॉग, तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हें, अब तुम हमें क्या एनआरओ नहीं दोगे, हम तुम्हें एनआरओ नहीं। तो ये इस कदर हावी हो रही है मरियम, और उसको ये समझना चाहिए कि, और लोगों को समझना चाहिए कि मरियम जो है और बिलावल में फर्क, मरियम जो है वो कंप्लीट लॉस पे है, और इस वक्त वो सिर्फ आपने कहा वो हावी हो रही है, वो हावी हुकूमत पर हो रही है, पीडीएम पर मान गई। देखिए, हावी पीडीएम पर हो रही है, वो पीडीएम पर हावी हो रही है,
اور وہ سب کو دکھانا اپنے ساتھیوں کو یہ چاہ رہی ہے کہ میں لیڈر ہوں اور میں ہی تبدیلی لے کر آؤں گی. وہ کوئی تبدیلی نہیں لائی. ان کے ابا جو ہیں وہ کرپٹ پالیٹیشین، دنیا کے بہت بڑے کرپٹ پالیٹیشینز، 10 ٹاپ کرپٹ پالیٹیشینز میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ خود جو ہیں اپنی ایک بریچ آف لا پہ ان کے اگینسٹ ورڈکٹ آیا ہوا ہے. ان کے چچا بند ہیں، ان پارٹی کے تمام ممبران نے استعفے ان کو دے دیے ہیں، ان کے اس کے ابا باوجود بھی جو ہے پارٹی بھروسہ کر رہی ہے ان پر. دیکھیے عوام ان پہ بالکل بھی نہیں کر رہی ہے. عوام ان کا تماشا دیکھنے آتی رہی. یہ پارٹی جس دن ممبران انہوں نے وہی ہے کہا نا کہ جو ہم جو کل سے عوام سے لانگ مارچ کریں ووٹ گے، لے کر آئے. لاہور والوں نے فیصلہ دیا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ مجمع اتنی ساری پارٹیز ہونے کے باوجود لانگ مارچ بنا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. آپ اور پھر یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم تو کسی طرح سے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں تیمور صاحب سے نہیں جان لینا لیتے ہیں. چاہتے. تیمور مولانا صاحب فضل الرحمان نے اپنی اسپیچ میں کہا بفور دی ون آف دا جلساز کہ ہم اگر ہمیں روکا گیا تو ہم بلے بھی کسی کی بات نہ سنو اور کسی سیکیورٹی ادارے کو مت اہمیت دو. بلے لے کر ہم آئیں گے، جو آئے گا ہم قانون توڑیں گے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم تو قانون توڑنا ہی نہیں چاہتے. مطلب ایک وقت پہ قانون توڑتے ہیں، گالی دیتے ہیں. ان کے اندر نہ لحاظ ہے نہ مروت ہے گورنمنٹ کو. یہ گورنمنٹ مانتے نہیں ہیں. اور پھر پارلیمنٹ میں جب یہ آتے ہیں تو ایک تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد سب واک آؤٹ کر جاتے ہیں. یہ ان کا ریگولر فیچر رہا ہے اس پورے 2 سال کے اندر. اور جب ایف اے ٹی ایف کے بلز پاس ہوتے ہیں تو یہ جو ہے عوام کے ساتھ نہیں دیتے. کشمیر کے معاملے پہ انہوں نے اس وقت پارلیمنٹ میں ساتھ دیا، مگر ادروائز یہ جو جس قسم کے یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کسی طرح بھی اس وقت جو پاکستان بیرونی اور اندرونی طور پہ اس کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک اور ہے. تیمور یہ صاحب کی ان طرف کے آتے ہیں. تیمور صاحب ٹولے سے، ایک تو ان کے غزالہ صاحبہ نے ٹولے لکھا کی اور مرضی غلام سے سرور صاحب نے بھی پاکستان آج بیان دیا کمزور کہ نہیں کوئی ہوگا. لانگ مارچ نہیں ہوگا. تو حکومت آپ لوگ کیسے گرا دیں گے؟ لانگ مارچ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا. اور وہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ان کو جو لے کر ہیں وہ سلیکٹڈ کو اپنے زبردستی بھیج بھگائیں گے پی ایم ہاؤس سے. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. باقی رہی بات، میں بڑا شکر گزار ہوں سیفی صاحبہ کا کہ وہ مان گئیں کہ حکومت پر مریم نواز صاحبہ حاوی ہو رہی ہیں. تو جو ان کے دلوں کی بات ہے وہ لب تک تو آ ہی جاتی ہے الحمدللہ. ایک کرپٹ پالیٹیشین کی کرپٹ بیٹی پھر جو بیچ میں کرپٹ بول مال رہی پہ ہیں پلی کیا؟ ہے وہ حاوی کیسے ہو سکتی مجھے ہے؟ سمجھ نہیں آتا کہ آپ میرے ساتھ شو پہ یہ کریے، آپ گھر والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی؟ بھائی ایک بندہ جب بات کر رہا ہے آپ ان کو بات تو ٹھیک ختم کرنے دینا. آپ کیوں بیچ میں بار بار اٹکا رہی ہیں؟ میں آپ کے پیچھے آپ بولا، پتہ نہیں گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک مجھے تو کرتے ہوں گے، کیونکہ مجھے آپ تو تو مرد ہیں، مسکراہٹ پتہ بھی نہیں آتی کتنا ہے. تو حاوی میں ہوتی ہنستا بدتمیزی نہیں ہوں کہ کرتے آپ ہوں گے ناراض گھر نہ ہو والوں کے جائیں. ساتھ. How dare you come خیر personal. وہ تو پر آئی ڈونٹ نو گھر پہ ہی پتا ہوگا میرے. چلے میرا خیال ذاتیات پر نہیں آتے. تیمور صاحب مہربانی کر کے Please مجھے آپ don't بولنے get دیں. personal اس وقت. جی Personal مت بالکل ہوں آپ please. بالکل. تو ڈونٹ ٹاک ان بٹوین آئی ایم ٹاکنگ پلیز. دیٹ بی ویری کائنڈ آف یو. تو ایک بات میں نے So شکریہ ادا کر you دیا put سیفی صاحبہ device. کا کہ انہوں نے جو سچ بولا اس کی خاطر ان کی بڑی مہربانی. کیونکہ بہت کم کبھی فردوس صاحب سچ بول دیتے ہیں، رند صاحب تو سچ بولتے رہتے. تو آج میری بہن نے بھی سچ بتا دیا کہ کون کس پر آج حاوی ہے اور کس کو کون سی پریشانیاں چل رہی ہیں. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی پہ استعفے دے دیں، ہم ان کی مرضی پہ اسمبلیاں چھوڑ دیں. ہمیں پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. ہم کرکٹر کم پولیٹیشین نہیں ہیں، ہم سیاستدان ٹو دا کور ہیں. چاہے نون لیگ ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مولانا صاحب ہو. ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ پاور کیا ہوتا ہے. اور آج ویسے ہی یہ ملک کتنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے. 70 سال میں 23 ٹریلین کا خسارہ تھا اس ملک پر. 70 سال کے حکومت کے دوران ان کے 2 سال کی حکومت میں وہ 43 ٹریلین پہ ہو گیا، مانے ڈبل. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ 70 سال کی نااہلی اور کرپشن ایک طرف ہے اور ان کے 2 سال کی نااہلی اور کرپشن اس سب سے کتنی زیادہ بڑھ کے ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ گئی ہیں. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ ہم ان کو ہٹائیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ان کو لائے تھے وہ بھی اس بات میں اب راضی ہیں کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور اس غلطی کا ازالہ وہ کیسے کریں گے اس کا طریقہ علی کار گور، یہی بالکل ہے. ٹھیک آپ کا پوائنٹ ہے. علی گور بلوچ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لانگ مارچ ہونے جا رہے ہیں اور اگر لانگ مارچ ہو جاتا ہے تو کیا لانگ مارچ وہ رستہ ہے جس سے حکومت گر جائے گی؟ دیکھیں یقینی طور پر یہ ایک
BIT سسٹم کی پیداوار ہے یہ گورنمنٹ، اور یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، کوئی جمہوری اور عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تو صرف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں۔ آج اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی سپورٹ پیچھے کرنے کی، یہ کہ 5-6 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ بیٹھے ہوئے سو کالڈ، ان کی اپنی جو ممبران ہیں جو ان کی پارٹی کے، وہ تو خود مختلف پارٹی سے رابطے کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے اگلی ٹکٹ کی کمٹمنٹ کریں تو ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ ان کی، اور آپ بجٹ کی وہ تقاریر نکال لیں ان کے اراکین کی، جو کہ انہوں نے ان کی معاشی پالیسیوں کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کے اراکین نے قومی اسمبلی میں بھی۔ اور یہ مطلب ہے کہ یہ جو تحریک ہے، یہ تحریک چل رہی ہے اصل میں ان پپٹس کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے اس رویے کے خلاف، جو کہ وہ جس کے ذریعے کہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی حکومتیں بناتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت صحیح معنوں میں بحال ہو، پاکستان کے عوام کو جو ووٹ کا حق ہے وہ ان کو استعمال کرنے دیا جائے، اور اس کے ذریعے جو حکومتیں بنے وہی اقتدار پر برقرار ہو۔ یہ تو وہ، اور یہ سلسلہ کب تک شروع ہو گیا؟ یہ سلسلہ شروع ہوا آج سے 70 سال پہلے، اور آج بھی اسی طرح سے کبھی یہ کاف لیگ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی ختم ہوا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، تیمور تالپور صاحب، غزالہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھی۔ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، حکومت کی جانب سے رویہ اب بھی سخت ہے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ سرکاری اداروں کے دفاتر کے باہر مظاہرے ہوں گے۔ صورتحال انتشار کی جانب جاتی نظر آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔